बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान का कोई गारंटर नहीं है। ये हमारे यहाँ बहुत से चाटुकार सहाफ़ी, बहुत से चाटुकार तज्जियाकार बात करते हैं। चाटुकार बैनुल अक़वामी तौर पर एक मारूफ इस्तिलाह है, भारत में भी बड़ी इस्तेमाल होती है। ये मेरा बनाया हुआ कोई लफ्ज़ नहीं है। तो बहुत से चाटुकार जो हैं हमारे यहाँ ये कहते हैं कि कोई गारंटर हो तो इमरान खान डील के लिए तैयार है। अच्छा, ये वही चाटुकार हैं जो पहले कहते थे ये कुछ दिन जेल नहीं काट सकता। ये वही चाटुकार हैं जो अब गुज़श्ता कुछ अरसे कह रहे हैं कि ये बात नहीं मान रहा, इसकी वजह से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है। अब ये लोग कहना शुरू हो गए कि इमरान खान का अगर कोई गारंटर होगा तो इमरान खान डील कर लेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा, जिन्हें बड़ी सुनने को मिली है गुज़श्ता कुछ अरसे में, उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया है कि एक गारंटर जो है वो बीच में आ सकता है। क्या कह रहे हैं वो, उनकी बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा मोबिलाइजेशन के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में और आगे बढ़ी हैं, और अलीमा खान साहिबा ने आज और जारहाना खिताब किए हैं। क्या कह रही हैं अलीमा खान साहिबा और उनकी इस मूवमेंट का अब तक का नतीजा क्या है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके सामने कुछ मज़ीद खबरें हैं बहुत अहम, वो भी रखूंगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 पर भी सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर टैप कीजिए, ऑल पे टैप कीजिए। जब आप टैप करेंगे तो रिक्वेस्ट आपसे कि ये आपकी हमें सपोर्ट ज़रूर चाहिए। अब देखिए, अलीमा खान साहिबा ने आज बटग्राम में जो मोबिलाइजेशन है उस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया है और जगह जगह उनका इस्तकबाल हुआ है। लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं, जगह जगह निकले हैं। आप इनको कंबाइन करें तो ये हज़ारों का बड़ा मजमा है जो अलीमा खान साहिबा ने खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह निकाला है। और अगर आप तमाम एरियाज़ मिला लें तो लाखों लोगों को अलीमा खान साहिबा अपना पैगाम पहुंचा चुकी हैं 5 अगस्त के सिलसिले में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने 5 अगस्त के लिए मोटरवे के नज़दीक एक क्रिकेट ग्राउंड है, उसका आज इंतखाब भी कर लिया है। वो जगह आप यहाँ इस वक्त देख भी सकते हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अलीमा खान साहिबा ने आज जो बातें की हैं, वो कहती हैं मुझे बार बार धमकियाँ मिल रही हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे। वो कहती हैं करें गिरफ्तार, जेल में डालना है डाल दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, आप गोली मार सकते हैं, मार दें, हमें शहादत कबूल है। अलीमा खान साहिबा ने ये बात की और कहा कि अल्लाह हमारी शहादत कबूल करे। लोगों ने बावाज़ बुलंद आमीन कहा। और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इस मुल्क में किसी जालिम के लिए, किसी फ़िरौन के लिए, किसी यजीद के लिए जगह नहीं है, और लोग बाहर निकलेंगे, इमरान खान के लिए निकलेंगे। और अलीमा खान साहिबा ने मोबिलाइज़ करते हुए, जो तकरीर का तरीक़ा होता है कि आप इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, बात करते हैं, वो तरीक़ा इख्तियार किया और लोग रिस्पॉन्ड करते हैं अलीमा खान साहिबा की तकरीर को। ये मैं देख रहा था। तो अलीमा खान साहिबा सक्सेसफुली ये मुहिम चला रही हैं। मैं इस मुहिम के और गारंटर के दूसरे मामले पर भी आऊँगा, लेकिन अभी हमारे सामने खबर बहुत अहम आ रही है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन के सिलसिले में पंजाब से 14,000 पुलिस अहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है और ये मंजूरी दे दी गई है, रवानगी इनकी शुरू हो चुकी है। इसमें 5,000 अहलकार जो हैं, वो 5,100 अहलकार पंजाब के 25 अजला से जाएंगे। 5,000 अहलकार जो हैं वो पंजाब हाईवे पेट्रोल से, PHP से जाएंगे। 3,000 राइट मैनेजमेंट पुलिस से, जो बलवा, दंगा और मुजाहिरे कंट्रोल करने वाली पुलिस होती है, वहां से जाएंगे। 900 जाएंगे पंजाब कांस्टेबलरी से। 15 SSPs वो और 48 DSPs इसमें शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा नफरी लाहौर से फराहम की गई है, जहां से 1,550 अहलकार इसमें जा रहे हैं। 30% अहलकार ऐसे होंगे जिनके पास वेपन होगा, 70% के पास राइट गियर होगा। वो जो शील्ड होती है, लाठी होती है, या आंसू गैस के शेल वगैरह होते हैं, ये राइट गियर में शामिल हैं, ये होते हैं। तमाम अहलकारों को वर्दी, बिस्तर, ज़रूरी सामान और सरकारी शनाख्ती कार्ड साथ रखने की हिदायत की गई है। और बसें इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आज़ाद कश्मीर पुलिस देगी, और हर बस में मुसल्लह अहलकारों को सफ़र के दौरान सिक्योरिटी खुद निभानी होगी, क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हमला हो सकता है। तमाम नफरी पहले अपने मुतल्लिका रीजनल पुलिस लाइंस में जमा होगी, वहाँ से AJK जाएंगे।
رحیم یار خان کی پولیس نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہمیں جس انداز میں موو کیا گیا، جو ٹرانسپورٹ تھی وہ بہت تھوڑی تھی، اہلکار زیادہ تھے، تو بسوں کی چھتوں پر اہلکاروں کو لاد کر ٹرانسپورٹ کیا گیا، اور انہوں نے اپنے اعلیٰ حکام سے شکایت کی ہے کہ اس طرح سے تو جان کا خطرہ ہے، خدا کے لیے یہ ہمارے ساتھ نہ کیا جائے، یہ پولیس نے شکایت کی ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ سے عرض کروں کہ گارنٹر کون ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ دیکھیے، علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب، انہوں نے سیدھی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا ہے، فوج کے بڑوں کو مخاطب کیا ہے، اور ان کو مخاطب کر کے آپ کر کے انہی کو پیغامات دیے ہیں۔ وہ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لیڈر صرف ایک ہے، عمران خان، بس آپ کو عمران خان سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ عمران خان بھی کہتے ہیں انہی سے بات کریں گے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی نعم البدل نہیں، کوئی -1 نہیں۔ جو غلطیاں کی ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، جو ظلم کیے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ گناہ ایسے ہیں جو کیے بھی گئے ہیں، کردہ گناہ، نہ کردہ گناہ، پاداش میں ان سب پہ ندامت اختیار کرنی پڑے گی۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، جو ہماری غلطیاں ہم تسلیم کریں گے، لیکن جو آپ کی غلطیاں ہیں ان کو نہ صرف ماننا پڑے گا بلکہ ملک کی خاطر درست بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی غلطیوں کو درست کرنا پڑے گا۔ غلطی تسلیم کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ آئیے اپنے رب کو راضی کریں، لیکن یہ بات پھر دونوں اطراف کو ماننی پڑے گی۔ صاف بات ہے، صرف ایک فریق کبھی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا، دونوں اطراف کو ملک کی خاطر ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، تو ہی ملک آگے بڑھ پائے گا۔ جو کچھ بھی ہو، حل صرف ایک ہے، عمران خان اور صرف عمران خان۔ عوام پاکستان کی مرضی کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کے مینڈیٹ کو ماننا پڑے گا، اور ہم کوئی دشمن نہیں۔ میرے لیڈر کا بہت بڑا ظرف ہے، وہ ملک کی خاطر بہت کچھ معاف کر دے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں فوج کو کہ عمران خان معاف کر دے گا۔ راستہ صرف ایک ہے، اقتدار عوام کے اصل حکمرانوں کے حوالے کرو اور آپ بیچ میں سے نکل جاؤ۔ آپ کا یہ کام نہیں، آپ کی جو عزت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے، لیکن وہ تب ہے جب آپ اپنے آئینی کردار کے اندر رہتے رہو۔ جس کو عوام نے ووٹ دے ان کو ملک چلانے تو غلط چلائیں گے، عوام راضی نہیں ہوگی تو یہی عوام انہیں ووٹ ہی کی طاقت سے نکال باہر کر دیں گے۔ جنتا ادھار نہیں رکھتی، عوامی اسلام مالک اسلام مالک کو فیصلے کرنے دو، جس کو بھی لائیں گے آپ پہ تو الزام نہیں آئے گا نا۔ کوئلوں کی دلالی میں اپنا ہی منہ کالا ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا اپنا کام، ہمارا اپنا کام، ہم آپ کو آپ کے آئینی رول کے اندر عزت دیتے ہیں اور مزید بھی عزت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عزت دو طرفہ ہوتی ہے۔ عزت چاہیے تو عزت دینی پڑے گی۔ عوام کے دلوں میں اپنی عزت، اپنا کھویا ہوا مقام واپس بحال کرنا چاہتے ہو تو وہ ہونے دو جو عوام چاہتے ہیں۔ عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، تحریک انصاف اور عمران خان۔ بات بڑی سادہ ہے، ڈنڈے سے نہیں چلنا، ڈنڈے سے نہیں چلتا، حکمت سے چلتا ہے ملک، انصاف سے چلتا ہے۔ ڈنڈا چلا کر دیکھ لیا کیا چلا؟ کوئی تجارت، کوئی امن، کوئی روزگار، کوئی زراعت، کوئی عوام کے چہروں پہ خوشی، کوئی اطمینان، کوئی ملک میں سرمایہ کاری، کوئی تعلیم، کوئی نوجوانوں کا مستقبل، کچھ بھی تو نہیں دے پائے سوائے خود ساختہ عہدوں، خود نمائی اور انجمن ستائش باہمی کے۔ خود ساختہ عہدے، اچھا، جیسا قائداعظم نے سوچا تھا 78 سال میں، ایک بار تو ویسا چلنے دو اللہ کے بندو۔ جس نے بنایا تھا اسی کو بہتر پتا تھا کہ کیسا ہوگا، کس طرح چلے گا یہ پیارا پاکستان۔ قائد کے ویژن پہ چلنے دو اس ملک کو، پھر دیکھو کیا بھارت کا، کیا امریکہ اور کیا یورپ ہماری دھول کو بھی نہیں پا سکتی یہ قومیں۔ دنیا کا سرتاج بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ ایسی جفاکش، بہادر، قدار اور محنتی قوم ہیں یہ پاکستانی۔ کوئی قیادت کرنے والا مل جائے بس، اور جو لیڈر ملا ہے اس کو زندان میں ڈال دیا۔ بڑے سورما بنتے ہو، یہ طاقت ہمیں نہیں، ان کو دکھاؤ جن کے خلاف ہم نے تمہیں دی ہے۔ اچھا، آؤ بات کرو، عمران خان کو باہر لے کر آؤ، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے لیڈر سے مجھے ملواؤ، کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں۔ بیچ میں قرآن رکھو، قرآن سے بڑی کوئی گارنٹی نہیں۔ بیچ میں قرآن رکھو، قرآن سے بڑی کوئی گارنٹی نہیں۔ میرا لیڈر ایمان والا ہے، ایک بار کہہ دیا تو کٹ جائے گا، لیکن اپنی بات سے، اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن بات صرف عمران خان سے ہی ہوگی، کوئی -1 نہیں، کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں۔ لیڈر صرف ایک ہے، عمران خان۔ لیڈر بنایا نہیں جا سکتا، لیڈر یا ہوتا ہے اور یا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتا ہوں نئے تجربات کرنا چھوڑ دو۔ دوبارہ کہتا ہوں لیڈر صرف ایک ہے، عمران خان۔ قوم صرف عمران خان کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہ ہے نہ ہوگی انشاءاللہ۔ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، ملک کے لیے آپ کی اہمیت اور ضرورت کو مانتے ہیں، آپ کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ملک کے لیے عمران خان کی ضرورت اور عالم اسلام کے لیے عمران خان کی اہمیت کو ماننا پڑے گا۔ آگے اب ایک دوسرے کو عزت دیں گے اور تسلیم کریں گے تو یہ ملک چلے گا، لیکن چلانا آئین پہ پڑے گا۔ ایک دوسرے کی آئینی حیثیت مان کر چلیں گے، ڈکٹیشن پہ نہیں، آئین پہ چلے گا ملک۔ آئین پہ چلنے تو تب یہ ملک چلے گا اور خوب چلے گا انشاءاللہ۔
پاکستان زندہ باد، جمہور زندہ باد، آئین زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ اچھا، یہ علی محمد خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ علی محمد خان صاحب کے اس ٹویٹ کے نیچے لوگوں نے جو کیا ہے وہ میرا ہمیشہ انٹرسٹ رہتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ کا کہنا کہ میرا لیڈر کا بڑا ظرف ہے، ملک کی خاطر معاف کر دیں گے، لیکن جو ظلم، مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی عدم استحکام پچھلے چند سالوں میں پاکستانی عوام نے بھگتا، کیا اس معافی میں عوام کی رائے شامل ہے؟ اچھا، عمران نیازی عدالت سے سزا یافتہ مجرم ایک صاحب نے یہ کہہ دیا، اور پھر کسی نے کہا او بندگر مکاری، سب کو تیری اصلیت کا پتہ ہے۔ پھر علی محمد خان صاحب کو جو ہے وہ ایک بندے نے کہا چیٹ جی پی کا استعمال تب تک مفید ہے جب تک وہ علی محمد خان جیسوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، ایموجیز تک ریموو نہیں کرتے، اور نہ ہی اتنی لمبی اور بے ڈھنگی تحریر کا کوئی سر پیر ہے۔ ہاں یاد آیا کل یہ صاحب بردان میں کسی کو نظر آئے یا محض چیٹ جی پی ٹی پر ہی موجود ہوتے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیٹ جی پی ٹی کا لکھا ہوا ہے، علی محمد خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور علی محمد خان صاحب نے اس میں ایک ایموجی جو تھا وہ ووٹ کا بیلٹ باکس والا وہ بھی بنایا ہوا ہے، تو ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ چیٹ جی پی ٹی سے لکھا ہے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں، مجھے نہیں لگتا یہ علی محمد خان صاحب نے چیٹ جی پی ٹی سے لکھا ہے، یہ علی محمد خان صاحب نے کسی کے کہنے پر پوسٹ کیا ہو، میں اس بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ چیٹ جی پی ٹی کا لکھا ہو نہیں۔ علی محمد خان صاحب بولتے ہیں تو بول سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں یہ سب کچھ، اور ان میں یہ صلاحیت موجود ہے، اور علی محمد خان صاحب کی دیگر صلاحیتیں لوگ اپنے کمنٹس میں بتا دیتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب پہ یہ بہت شدید الزام ہے کہ وہ وہاں سے چلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات مان کے چلتے ہیں، ان کے کہے پہ عمل کرتے ہیں، اور انہوں نے جب وہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں موروثیت نہیں تو لوگوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، آج پھر لوگ علی محمد خان صاحب کو اس اتنے بڑے پیغام کے بعد بھی ادھیڑ رہے ہیں، یہ میں سوشل میڈیا پر کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں۔ کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے، سارا پیسہ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو، وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے انہوں نے۔ اب آخر میں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کل رات جو جیو پر ہوا اس میں مجھے بڑی دلچسپی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی والے کرپشن کرتے ہیں، انہوں نے کرپشن کی 3,000 ارب دبئی منتقل کر دی ہے، یہ کہا تھا۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب جیو کے پروگرام میں موجود تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی صاحب موجود تھے، وہاں پر شہزاد اقبال صاحب سوال کر رہے تھے۔ شہزاد اقبال صاحب نے کہا کہ 2.5-3 ہزار ارب کی کرپشن ہوئی، آپ نے یہ بات کی، اور یہ کیسے ہوئی، کب ہوئی، اس بارے میں بات کی جیسی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مہمان بیٹھے ان سے بھی پوچھیں گے، تو رانا صاحب نے کہا ناراض ہو کے سوال پوچھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ سوال پوچھنے کا کوئی حق کیوں نہیں ہے؟ پھر میڈیا کے پروگرام میں آئے کیوں ہیں آپ سے کیا پوچھیں گے وہ بیٹھ کر؟ آپ کا حال، آپ کی فیملی کا حال، آپ کے حلقے میں آپ کے ووٹر وغیرہ کیسے ہیں یہ پوچھیں گے، فیصل آباد کا موسم کیسا ہے یہ پوچھیں گے۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہنے لگے آپ ایسے سوال نہ کریں، اور کیوں والی کوئی بات نہیں ہے، میڈیا کی ٹریننگ ایسے ہوئی ہے کہ کیسے پارٹیوں کو برا دکھایا جائے۔ رانا صاحب یہ بات کرنے لگے اور کہنے لگے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پہلے بھی کئی برس یہ سب کچھ کیا ہے۔ بات یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ اس پہ بات نہ کریں اور فیصلہ عدالت کرے گی، تو بات یہ ہے کہ جو 3,000 ارب ہیں یہ نواز شریف کے تو نہیں ہیں، یہ 3,000 ارب مریم نواز کے تو نہیں ہیں، یا آپ کے ذاتی پیسے تو نہیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں اس پہ بات نہ کریں، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ جب آپ نے کہا 3,000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے تو یہ عوام کا پیسہ ہے، اس عوام کا پیسہ، ٹیکس کا جمع کیا ہوا پیسہ، قرضے میں لیا ہوا پیسہ جو اس ملک میں لگتا ہے، ٹھیکوں پہ لگتا ہے، کک بیکس کمیشن میں جاتا ہے اور اس کے بعد بیرون ملک منتقل ہوتا ہے آپ کے مطابق، تو اس کا فیصلہ ادارے کریں گے، اور فوج نہیں، اس ملک میں کرپشن کو پکڑنے کے لیے بنائے گئے ادارے کریں گے، عدالت کرے گی، میڈیا سوال کرے گا، ایک عام آدمی سوال کرے گا، سب سے بڑھ کر ایک عام آدمی سوال کرے گا اور آپ جواب دیں گے، آپ جواب دینے کے پابند ہیں۔ آپ نے خود کو پردھان سمجھا ہوا ہے، آپ نے خود کو نریندر مودی سمجھا ہوا ہے کہ سوال نہ کریں، کیوں نہ کریں سوال بھائی؟ یہ وہی نواز شریف والا رویہ ہے کہ ہاں ہیں بھائی اثاثے ذرائع آمدنی سے زیادہ تم کو اس سے کیا، یہ وہی رویہ ہے کہ ہاں بھائی لیا ہے جہاز۔ یہ آپ نے اپنے آپ کو مالک سمجھا ہوا اس ملک کا۔ 3,000 ارب کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے نا، اس کے بعد قرضے پہ قرضہ لیا جاتا ہے، عوام کے اوپر چڑھتا رہتا ہے، اس ملک کے عوام کو صحت کی سہولت، سڑک کی سہولت، دیگر سہولتیں ملتی نہیں ہیں۔ آپ لوگ ایسے معاہدے کرتے ہیں جس میں آپ کے کارخانے، چین کے کارخانے اور آپ کے دوستوں کے کارخانے، وہ اس ملک میں عوام کو لوٹتے چلے جاتے ہیں، لوٹتے چلے جاتے ہیں، عوام کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، بجلی اتنی مہنگی، پیٹرول اتنا مہنگا،
آپ لوگ یہاں سوار ہو کر اس ملک کے عوام سے اس وقت کوئی 108 روپے کے قریب فی لیٹر ان کی جیبوں سے نکال رہے ہیں، اور اس لیوی کے پیسوں پہ آپ لوگ ملک چلا رہے ہیں، بجلی کے بلوں پہ آپ لوگ ملک چلا رہے ہیں، نااہل ترین حکمران ہمارے، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ سے بات نہ کی جائے۔ یہ پیسے میاں نواز شریف کے تھوڑی ہیں، شہباز شریف کے تھوڑی ہیں، یہ اس ملک کے عوام کے پیسے ہیں۔ جتنا برڈن پڑے گا اس ملک کے عوام پہ پڑے گا، اور پڑتا چلا جا رہا ہے، تو کیوں نہیں کریں بات بھئی آپ سے؟ آپ ورنہ پھر ٹیلی ویژن پروگرامز میں آنا چھوڑ دیں، بیان دینے کے لیے الیکشن کیمپین کے دوران آپ کہیں گے کہ جی ہم نے بیان دے دیا۔ یہی تو آپ کو عمران خان سے پرابلم تھا، آپ اور شہباز شریف صاحب کہتے تھے ہر بات پہ چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کرتا ہے عمران خان۔ تو یہ جو 3000 ارب ہیں، ان کی بات کر کے، کرپشن کی بات کر کے، دبئی پیسہ بھیجنے کی بات کر کے، آپ نے کیا آصف علی زرداری کو حاجی ثناء اللہ بنا دیا ہے؟ آپ نے کیا ان کو علامہ مفتی مولوی بنا دیا ہے؟ آپ نے حسن مرتضیٰ کو کیا کسی مسجد کا پیش امام قرار دیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پر 3000 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگا کر کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ملک کی سب سے بہتر جماعت قرار دیا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جی فیصلہ ہوگا، عدالتوں میں دیکھیں گے۔ آپ کی حکومت ہے، الزام نہیں لگائیں گے آپ لوگ اداروں کو کہیں گے کہ 3000 ارب کی کرپشن ہے، لائیں میں ثبوت دیتا ہوں، اور ثبوت دیتا ہوں تو پکڑیں ان لوگوں کو، اور اگر آپ ثبوت نہیں دیتے تو پھر آپ سے پوچھا جائے کہ کہاں سے یہ بات کر رہے تھے آپ۔ پھر اس کے بعد آپ پر پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ حتک عزت کا کیس کر کے دکھائیں۔ آپ لوگوں نے مل کر ایک بندے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ایک جماعت کو فکس کیا ہوا ہے، اور آپ لوگ پہلے بھی باریاں لگا رہے تھے، اب بھی باریاں لگا رہے ہیں، اب کی بار کی باری مل کر لگائی جا رہی ہے۔ تو عوام آپ سے جواب نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ میڈیا آپ سے سوال نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت ہو اور میڈیا تب سوال کرے، تو 3000 ارب کا بیان آپ کا ثبوت ہے، اور 3000 ارب کا حساب آپ دیں گے، حساب آپ لیں گے، ادارے لیں گے۔ اب آپ کہہ دیں کہ جی 3000 ارب کی میں نے بات کر دی، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ آپ کا آپس کا معاملہ تو ہے نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔